खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक। ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। मुकद्दस लूका रसूल की अंजील उसका 20वां बाब 27 से 38 आयात मुकद्दसा। एक दिन सदूकियों में से जो क़यामत के मुनकिर हैं, बाज़ ने पास आकर यसू से सवाल करके कहा कि ऐ उस्ताद, मूसा ने हमारे लिए लिखा है कि अगर किसी का भाई बे औलाद मर जाए तो उसका भाई उसकी बीवी को ब्याह में ले और अपने भाई के लिए नस्ल पैदा करे। बस 7 भाई थे। पहले ने बीवी की और बे औलाद मर गया, फिर दूसरे ने और तीसरे ने भी उसे लिया, और इसी तरह उन 7 ने, और सब बे औलाद मर गए। आखिर को वो औरत भी मर गई। बस क़यामत में उनमें से वो किसकी बीवी होगी, क्योंकि वो 7 की बीवी रह चुकी थी। यसू ने उनसे कहा कि इस आलिम के फर्जंद तो ब्याह करते और ब्याहे जाते हैं, लेकिन जो लोग इस लायक ठहरेंगे कि उस आलिम और मुर्दों में से जी उठने के शरीक हों, वो ना ब्याह करेंगे और ना ब्याहे जाएंगे, क्योंकि वो फिर मरने के नहीं, इसलिए कि वो फरिश्तों की मानद होंगे और क़यामत के फर्जंद होकर खुदा के भी फर्जंद होंगे। और मुर्दों की क़यामत के बारे में मूसा ने भी झाड़ी के ज़िक्र में इशारा किया। चुनाचे वो खुदावंद को इब्राहीम का खुदा, इसहाक का खुदा और याकूब का खुदा कहता है, मगर खुदा मुर्दों का नहीं बल्कि जिंदों का खुदा है, क्योंकि उसके नज़दीक सब जिंदा हैं। अंजील मुकद्दस के वसीले से हम सब की ख़ताएँ मुआफ़ की जाएँ। ऐ मसीह तेरी साइश हो। खुदावंद यसू मसीह में मेरे अजीज़ भाई और बहनों, प्यारे बच्चों, आज हम साल के दौरान 32वें आम इतवार की पाक इबादत में शामिल हैं। हम अपने लतूरियाई साल के इख्तिताम पर पहुंच चुके हैं। अगला इतवार 33वां इतवार होगा, और उसके बाद हम यसू बादशाह की ईद मनाते हुए अपने इस लतूरियाई साल को अलविदा कहेंगे, और 27 नवंबर को आमद के पहले इतवार के मौका पर नए लतूरियाई साल का इफ्तिताह करेंगे, खुशामदीद कहेंगे। तो इस तरह हमारा लतूरियाई साल जो है वो इख्तिताम पजीर हो रहा है, और इन आखिरी इतवारों में पाकमा कलीसिया ऐसी तलावतों का चुनाव करती है जिसमें हम अपनी आखिरत के बारे में और आक़िबत के बारे में बातें सुनते हैं, क्योंकि हम अपने साल का इख्तिताम कर रहे हैं और हमारी ज़िंदगी भी आहिस्ता आहिस्ता उस इख्तिताम की तरफ बढ़ती है। जो जो हमारी ज़िंदगी के साल गुज़रते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी के इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तो हर साल लतूरियाई साल के इख्तिताम पर आखिरी
2 یا 3 اتوار ایسے ہوتے ہیں جن میں اس زندگی کے بعد کی زندگی کی باتیں ہوتی ہیں اور آخرت میں کیا ہونا ہے اس کے بارے میں بات کی جاتی ہے، یعنی علم الآخرت کی بات کی جاتی ہے، انگلش میں ایسکیٹالوجی، کہ آخر میں کیا ہونا ہے جب ہماری زندگیاں، یہ فانی زندگیاں، یہ عارضی زندگیاں جب ختم ہونی ہیں تو اس کے بعد کیا ہونا ہے۔ تو کلیسیا ہمیں تیار کرتی ہے ان 2-3 اتواروں میں کہ ہم کس طرح اس ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کر سکتے ہیں۔ آج کی پہلی تلاوت مقابین کی کتاب میں سے آپ نے سنی ہے۔ یہ بہت ہی ایمان افروز واقعہ ہے، بہت ہی خوبصورت اور روح پرور باتیں اس کتاب کے اندر، یہ واقعہ دونوں پہلی مقابین کی کتاب میں بھی اور دوسری کتاب کے اندر بھی پایا جاتا ہے، اور یہ ہمارے عقیدے کی آخری چند سطریں جو ہیں ان کی بات ہو رہی ہے۔ جب ہم اپنے ایمان کے عقیدے کو دہراتے ہیں تو پاک کیتھولک کلیسیا مقدسوں کی شراکت، گناہوں کی معافی اور جسم کے جی اٹھنے اور ہمیشہ کی زندگی، جسم کا جی اٹھنا اور ہمیشہ کی زندگی، یہ ان 2 نقطوں پر آج کی تلاوتیں بات کرتی ہیں۔ دنیا کے اندر 3 بڑے مذاہب ہیں جن کے فالورز بے شمار کروڑوں کی تعداد میں، اور بہت بڑے مذاہب کے اندر ان کا نام آتا ہے۔ سب سے پہلے یہودیت ہے، اس کے بعد مسیحیت ہے، اور اس کے بعد اسلام ہے۔ تو یہ 3 بڑے مذاہب ہیں دنیا کے، اور تینوں ہی اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی پر ایمان رکھتے ہیں۔ تینوں مذاہب اپنے اپنے فالورز کو، اپنے اپنے ماننے والوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ یہ زندگی عارضی ہے، یہ زندگی فنا ہونے والی ہے، یہ زندگی ختم ہونے والی ہے، یہ زندگی لافانی نہیں ہے، یہ زندگی کو استحکام حاصل نہیں ہے، لیکن اس کے بعد جو زندگی ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، ابدی زندگی ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، ہمیشہ قائم رہنے والی زندگی ہے۔ تو ہمیں اس زندگی کے لیے کچھ کرنا ہے، اس دنیا میں رہتے ہوئے اس زندگی کو حاصل کرنا۔ ہمارا الٹیمیٹ ٹارگٹ جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرنا ہے۔ یہ زندگی ختم ہو جانی ہے، یہ زندگی فنا پذیر ہے، اس کے بعد جو زندگی شروع ہونی ہے اسی کے لیے خداوند یسوع المسیح اس دنیا میں آیا، تاکہ وہ ہماری اس موت کو تباہ و برباد کر کے، شکست دے کے ہمیں ایک نئی زندگی میں جانے کے لیے تیار کرے۔ آج کی پہلی تلاوت میں 7 بھائی ہیں اور 1 ماں ہے۔ آج کے اقتباس میں پہلے 4 بھائیوں کا ذکر کیا گیا ہے جو اپنی شریعت پر بہت زیادہ پابند تھے خاندانی طور پر، اور چونکہ یہودی اسیری کے بعد جب دوبارہ واپس آتے ہیں
انہیں اسیری کے بعد رہائی ملی، لیکن وہ سیاسی طور پر اتنے مضبوط نہیں تھے۔ بار بار دوسرے ممالک کے بادشاہ ان پر حملہ کرتے اور ان کو زیر کرتے، تنگ کرتے، پریشان کرتے۔ تو اسی طرح سن 750 قبل از مسیح میں انطاکس بادشاہ جو ہے وہ یروشلم پر حملہ آور ہوتا ہے اور بہت سارے یہودی لوگوں کو اپنے معبودوں کے سامنے قربانی چڑھانے اور خنزیر کا گوشت کھانے پر مجبور کرتا ہے۔ یہودیت کے اندر سور جو ہے وہ ایک ناپاک جانور ہے اور وہ شریعت کے مطابق کھانے کے قابل نہیں ہے، حلال نہیں ہے، اور وہ بڑی پابندی سے ان باتوں پر عمل کرتے رہے ہیں۔ اور یہ بادشاہ اس خاندان کو کہتا ہے کہ آپ یہ خنزیر کا گوشت کھائیں، اور یہ بھائی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے، یہ ہماری شریعت کے خلاف ہے، یہ ہمارے ایمان کے خلاف ہے، یہ ہماری تعلیم کے خلاف ہے، ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ تو بادشاہ کہتا ہے کہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ کو جان سے مار دیا جائے گا۔ اور ان میں سے باری باری ہر شخص جو ہے، ہر بیٹا جو ہے وہ بادشاہ کے سامنے بڑی جرأت اور دلیری کے ساتھ کہتا ہے کہ اے بادشاہ، تو یہ عارضی زندگی ہم سے لے رہا ہے، لیکن شاہ کونین جس کو ہم مانتے ہیں، جس کو ہم سجدہ کرتے ہیں، جو ہمارا خدا ہے، جو ہمارا یہوہ ہے، وہ ہمیں اور زندگی دے گا جو تو واپس نہیں لے سکتا۔ یہ زندگی عارضی ہے اور یہ زندگی بھی اسی کی دی ہوئی ہے، یہ بدن، یہ جان، یہ جسم، یہ روح اسی کا ہے، اور ہم اس زندگی کو بھی اسی کے حوالے کرتے ہیں، لیکن اپنے ایمان پر قائم ہیں۔ تیرا حکم نہیں مانیں گے، تیرے معبود کو سجدہ نہیں کریں گے، خنزیر کا گوشت نہیں کھائیں گے، لیکن اپنی جان کا نذرانہ دیں گے۔ یہ ہے ایمان کی بات۔ آج کے اس اقتباس میں صرف 4 بھائیوں کا ذکر ہے، لیکن اگر ہم آگے پڑھیں تو یہ 7 ہی قتل ہو جاتے ہیں، اور جب آخری رہ جاتا ہے تو بادشاہ اس کی ماں کو کہتا ہے کہ اب تیرا ایک ہی بیٹا بچا ہے، تو اس کو سمجھا، اس کو بتلا۔ وہ کہتی ہے ٹھیک ہے بادشاہ، میں اس کو بتاتی ہوں۔ اور وہ اس کے کان میں کہتی ہے کہ اے بیٹا، جس طرح تیرے 6 بھائی اپنے ایمان، اپنے مذہب، اپنے عقائد پر قتل ہوئے ہیں، تو نے بھی ہونا ہے۔ اگر تو قتل نہ ہوا، بادشاہ کا حکم مانا، تو میں تجھے اپنا دودھ نہیں بخشوں گی، اپنا دودھ نہیں بخشوں گی۔ آج ہمیں ایسی ماؤں کی ضرورت ہے جو ایمان پر قائم رہیں اور اظہار و قربانی کے جذبے سے سرشار ہوں۔ آج ضرورت ہے اس طرح کے ایمان کی، اس طرح کی عقائد کی، کہ ہم اپنے عقائد کے اندر، اپنے ایمان کے اندر اس قدر مضبوط رہیں کہ دنیا کی کوئی طاقت اس ایمان میں دراڑ پیدا نہ کر سکے، اس ایمان میں رخنا پیدا نہ کر سکے،
اس ایمان کو کمزور نہ کر سکے۔ آج تو ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے ایمان بیچتے ہیں۔ آج کے دور میں ایمانوں کی قیمت ہے۔ آپ ادھر آ جائیں، آپ ادھر چلے جائیں، ہم آپ کو یہ دیں گے، ہم آپ کو کھانا دیں گے، ہم آپ کو راشن دیں گے، اور ایمان بدل جاتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں کہ کس طرح کی ماں ہے کہ اپنے 7 بیٹوں کو قتل کروا رہی ہے، اور جرأت اور دلیری کے ساتھ، لیکن ایمان پر قائم ہے، عقیدے پر قائم ہے۔ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ اپنی زندگیاں، یہ زندگیاں ہماری نہیں ہیں، یہ اس کی ہیں، اس نے عطا کی ہوئی ہیں، اور یہ عارضی ہیں۔ اور وہ بیٹا کہتا ہے کہ اے بادشاہ، یہ تو عارضی زندگی تو ہماری لے رہا ہے، ہماری جسمانی زندگیوں کو تو ختم کر رہا ہے، لیکن ہماری روحانی زندگیاں، ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ ہمیں ہمارا خدا دے گا، اور تو اس کو حاصل نہیں کر سکتا، اس کو خراب نہیں کر سکتا، اس کو قتل نہیں کر سکتا۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے ایمان میں مضبوط ہوں۔ ہمارے بزرگ کہتے تھے ایمان تے پیو ایکو ہی ہونا چاہیے تھا، ایمان اور باپ ایک ہی ہونا چاہیے، اور اسی میں آپ کو مزہ آئے گا، اسی زندگی میں آپ کو بہتری آئے گی۔ 4 دن ادھر تے 4 دن ادھر تے 4 مزے لین والی گل نہیں ہے۔ ایمانی زندگی میں مزے نہیں ہیں، ایک ہی عقیدے میں رہنا ہے، ایک ہی لائن میں رہنا ہے، ایک ہی بات کو تسلیم کرنا اور اس پر پیرا دینا، اور اسی میں زندگی گزارنا۔ ہم ایمان کے عمل میں پڑھتے ہیں کہ میں اسی ایمان میں جینا اور اسی ایمان میں مرنا چاہتا ہوں۔ جس ایمان میں نے زندگی شروع کی ہے، اسی ایمان میں یہ زندگی ختم ہونی چاہیے۔ یہ ہے مسیحت، یہ ہے ایمان، یہ ہے عقیدہ۔ تو جب ہم طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، پھر ہم گواہیاں دیتے ہیں، اسی بھی پہلا کیتھلک ساں، ہن سانو روشنی مل گئی ہے، ہن سانو پتہ چل گیا، ہن اسی اندھیرے چوں نکل آئے ہیں۔ تو یہ ایک سراسر اپنے ایمان کے ساتھ زیادتی ہے، ایمان کے ساتھ زیادتی ہے۔ اور کئی لوگ تو جہاں بھی جاتے ہیں وہ کسی اور، ہر جگہ پر ایک نیا عقیدہ، نئی بات، نئی چیزیں۔ آج یہ تلاوت ہم سب کو دعوت دیتی ہے کہ اپنے ایمان میں مضبوط رہنا اور ایک ہی باپ کی اولاد کہلانا ہم سب کا فرض ہے۔ آج کی پاک انجیل کے اندر بھی یہ صدوقی فرقہ ہے، یہ ہمیشہ خداوند یسوع المسیح کو پھنسانے اور اس پر الزام لگانے کے لیے ہمیشہ تلے ہوتے تھے، یہ ہجوم کے اندر ہوتے تھے۔ خداوند یسوع المسیح کی باتوں کو سنتے اور ان میں سے کوئی نہ کوئی سوال نکالتے، کوئی ایسی باتیں تاکہ خداوند یسوع المسیح کو پھنسایا جائے۔ آج کی پہلی تلاوت میں 7 بھائی اپنے ایمان اور عقیدے پر اپنی زندگیوں کا نذرانہ دیتے ہیں۔ آج کی پاک انجیل میں بھی 7 لوگوں کا ذکر ہے، ادھر بھی ایک عورت ہے، ادھر بھی ایک عورت ہے، ادھر ماں ہے اور ادھر بیوی ہے۔ یہودی قوانین کے مطابق جب کسی کی بیوی مر جاتی تھی اور اس میں سے اولاد نہیں ہوتی تھی تو یہ قانوناً اور شرعی طور پر یہ قانون تھا کہ وہ عورت اس خاندان کے باہر شادی نہیں کر سکتی۔
اگر اس کا خاوند فوت ہو جاتا ہے تو وہ اسی خاندان میں شادی کرے گی، باہر کسی خاندان میں شادی نہیں کر سکتی۔ تو آج یہ صدوقی جو ہیں یہ قیامت کے منکر تھے، قیامت کے منکر تھے۔ یہ ایک چھوٹا سا فرقہ تھا جو سمجھتے تھے کہ زندگی یہی ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، اسی زندگی میں موج مستی کرو، سارا کچھ کرو، جو بھی کرنا ہے، جب مرنا ہے تو بس مر گئے، ختم۔ تو یہ یہودیوں میں ایک فرقہ تھا جو آنے والی زندگی پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ اب یہ بڑا عجیب سا سوال خداوند یسوع المسیح کے سامنے رکھتے ہیں، بہت ہی ٹرکی سوال ہے خداوند یسوع المسیح کو پھنسانے کے لیے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک عورت ہے، اس نے شادی کی ہے اور اس کا خاوند مر گیا ہے اور اس کی اولاد نہیں ہے، اور ان یہودیت میں یہ بھی تھا کہ اگر وہ عورت مرے ہوئے آدمی کے بھائی کے ساتھ شادی کرتی ہے تو اس میں جو اولاد پیدا ہوگی وہ جو مر چکا ہے اس کے نام سے جانی جائے گی، اس کے لیے نسل پیدا کی جائے گی۔ تو یہ صدوقی جو ہیں خداوند یسوع المسیح کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ ایک نئی زندگی کی بات کرتے ہیں، ہمیشہ کی زندگی کی بات کرتے ہیں۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے کہ 7 بھائی تھے، پہلے نے شادی کی، وہ مر گیا، پھر دوسرے نے، تیسرے نے، چوتھے، 5ویں، 6، 7ویں نے اسی عورت کے ساتھ شادی کی اور 7 ہی مر گئے، اور آخر میں وہ عورت بھی مر گئی۔ تو قیامت میں وہ کس کی بیوی کہلائے گی؟ کیونکہ وہ 7 کی بیوی رہ چکی ہے۔ تو خداوند یسوع المسیح نے فرمایا کہ وہاں نہ تو بیاہ کیے جائیں گے نہ بیاہ ہوں گے، بلکہ وہ فرشتگان کی طرح ہوں گے۔ اور پھر خدا نے انہی کی توریت سے حوالہ دے کر کہا کہ جس طرح آپ جب دعا کرتے ہیں تو کہتے ہیں یعقوب کے خدا، اسحاق کے خدا، تو یہ خدا جو ہے وہ مردوں کا خدا نہیں بلکہ زندوں کا خدا ہے۔ تو ہم وہاں پر دنیاوی زندگی کی بات نہیں کریں گے بلکہ ایک روحانی زندگی کی بات ہوگی۔ وہاں سب ایک جیسے ہوں گے، وہ رشتے ناتے، بیوی بھائی بہن جو ہیں وہ نہیں ہوں گے، بلکہ روحانی رشتوں میں ہم آسمانی زندگی میں بڑھیں گے، اور خداوند ہمیں وہاں پر برکت دے گا۔ اور اس زندگی میں موت نہیں ہوگی، غم نہیں ہوگا، آنسو نہیں ہوں گے، تکالیف نہیں ہوں گی، مصائب نہیں ہوں گے، پریشانیاں نہیں ہوں گی، بلکہ خداوند کے ساتھ اس کی خوشی میں رہنا، اس کی قربت میں رہنا، اس کی بندگی کرتے رہنا، اس کو روبرو دیکھتے رہنا، اس کے ساتھ زندگی گزارنا، یہ ہے اگلی زندگی جس پر ہمارا یقین ہے، جس پر ہمارا ایمان ہے کہ اس موت کے بعد ہم ایک اور زندگی کو حاصل کریں گے جو جلالی زندگی ہے، جو فروز مند زندگی ہے، جو صلح کی زندگی ہے، جو محبت کی زندگی ہے۔ تو خدا ہمیں وہاں پر ایک خوبصورت زندگی دے گا جس میں کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، بلکہ ہم خدا کی موجودگی اور اس کی حضوری میں ہمارے ذہن میں یہ باتیں آئیں گی نہیں، یہ جو نفسانی، انسانی، دنیاوی، وہاں پر کچھ نہیں ہوگا۔
ہم ایک اور ماحول کے اندر ہوں گے، ایک روحانی ماحول کے اندر ہوں گے، ایک نورانی ماحول کے اندر ہوں گے، ایک خدا کے ساتھ زندگی گزارنا، خدا کے ساتھ رہنا، اور وہ اتنی خوشی ہوگی کہ ہمیں کسی اور چیز کی طلب نہیں ہوگی، ہمارے لیے کوئی اور چیز درکار نہیں ہوگی، نہ ہمیں کوئی سوچ آئے گی، نہ ہماری زندگی اس طرح کی ہوگی، بلکہ ہمیشہ ہم خدا کی خوشی میں شامل ہوں گے، اور وہ خوشی یسوع کے وسیلے سے ہے، اس پر ایمان لانے کے وسیلے سے ہے، جس نے فرمایا قیامت اور زندگی میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ کبھی نہیں مرے گا۔ تو جب ہم یسوع المسیح کو اپنا نجات دہندہ تسلیم کرتے ہیں تو مرنے کے بعد ہمیں ایک اور زندگی نصیب ہوگی، اور وہی زندگی حقیقی زندگی ہے، وہی زندگی ابدی زندگی ہے، وہی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے، جس کو استحکام حاصل ہے، جس کو کبھی کوئی ختم نہیں کر سکتا، کوئی واپس نہیں لے سکتا۔ تو خدا کرے کہ ہم سب کو وہ زندگی نصیب ہو۔ ہم سب یسوع کے ماننے والے ہیں، یسوع کے پیروکار ہیں، یسوع ہمارا نجات دہندہ ہے، یسوع نے اپنا پاک لہو ہمارے لیے بہایا ہے تاکہ ہم وہ ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کریں۔ تو خدا ہم سب کو وہ زندگی عطا فرمائے اور اس زندگی میں قدم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، مسیح خداوند کے وسیلے سے آمین۔